आखिर नौजवान अपनी जान खतरे में डालने पर क्यों मजबूर हैं? ये सोशल मीडिया है इसके पीछे, इसका असल मोहरिक। लोअर क्लास कैसे सब एक्सपेंस को अपने शौक बना रहा है पैसा फिर स्नैचिंग के वाकयात से आता है और ये ज्यादातर टीन एज में दिखाई देता है। खवातीन भी इस दौर से गुजरती हैं। मिडिल क्लास के लोग ये एक्टिविटीज में क्यों नहीं बढ़ते? जो फ्यूचर है उनके बच्चों का वो है नौकरी। अपर क्लास के बच्चों में भी ये शौक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो अपर क्लास है उनका मुस्तकबिल सिक्योर है। शरह डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हुकूमत जो है वो अपने रवायती अंदाज से इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शीरिन मलिक। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो हमारे नौजवानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वन व्हीलिंग, जो बज़ाहिर एक शौक या एडवेंचर लगता है, लेकिन हर साल न जाने कितने नौजवानों को हादसात, मजूरी और मौत की तरफ धकेल देती है। आखिर नौजवान अपनी जान खतरे में डालने पर क्यों मजबूर हैं? क्या ये सिर्फ सनसनी की तलाश है, दोस्तों का दबाव है, या सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल करने की ख्वाहिश? वालिदैन, माशरा और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस सिलसिले में क्या किरदार अदा करते हैं? आइए जानते हैं। मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद जाफिर साहब, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आई एम ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा हमारे नौजवान वन व्हीलिंग की तरफ क्यों राग़िब हो रहे हैं? इतना क्या इन पे जुनून चढ़ गया वन व्हीलिंग का? अगर आप लोअर क्लास की बात कर रही हैं, मिडिल क्लास की बात कर रही हैं, या हाई क्लास की बात कर रही हैं जो बड़े शहरों में वाकई है, जी जी, तो आपका क्या फोकस? मेरे ख्याल में जितनी मेजॉरिटी तो लोअर क्लास से हमें देख रहे हैं कि उनके पास इनकम की भी कमी है, लेकिन शौक बहुत ज्यादा उनमें। जी हाँ, मेरे ख्याल में काफी लोग और भी मुझसे इसमें एग्री करेंगे। ये सोशल मीडिया है इसके पीछे, इसका असल मोहरिक और या इसके प्रोपगेशन का मोहरिक है। वो इसलिए कि इससे बड़ी जल्दी विजिबिलिटी आ जाती है, आप वायरल हो जाते हैं, आप ऐसी कुछ खतरनाक हरकतें करते हैं। वन व्हीलिंग तो करते हैं, कब किसी ने मड गार्ड पे किसी लड़की को बिठाया हुआ है और किसी को पीछे सीट पे बिठाया हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज से वो सामने आ रहे हैं और वो फिर जो है वो अट्रैक्शन बनती है, लाइक्स होते हैं, व्यूज होते हैं। सो दैट इज वन फैक्टर विच इज प्रोपगेटिंग इट। लेकिन इसके अलावा एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी चल रही है और वो है बैटिंग। बैटिंग से मुराद के कोई दो ग्रुप हैं, वो आपस में शर्तें लगाते हैं कि भाई मैं इतनी देर वन व्हीलिंग कर सकता हूँ, यानी कि अगला पहिया मोटरसाइकिल का हवा में रख सकता हूँ, या वो रेस लगाते हैं आपस में कि मैं डिस्टेंस फ्रॉम ए अप टू पॉइंट बी मैं इतनी देर में तय कर लूंगा, थिंग्स लाइक दैट, जो भी इसमें मुकाबले करते हैं। इन शॉर्ट वो बैटिंग होती है। बैटिंग के बाद जो विनर होता है ही गेट्स द रिवॉर्ड, और इस तरह ये एक और इंसेंटिव है। और सारा जो है इस पे जोर बैटिंग है या फिर वो सोशल मीडिया, वो इंडिविजुअल एक्टिविटी, ये ग्रुप एक्टिविटी है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग। अब जो सवाल पैदा होता है, जो लोग सोचते हैं कि भाई ये विनर तो को पैसे मिल गए, जो लड़के इस ग्रुप में हैं हर कोई तो विनर नहीं हो सकता। सो ना हर किसी बारी आएगी वो विनर बन जाएगा वन बाय वन। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आई मीन दे बिलोंग टू लोअर इनकम ग्रुप। ऐसे लोगों के पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। वो ये कैसे शौक पूरा कर सकता है? अब तो आम बंदा जो है वो पेट्रोल के लिए भी उसको अफोर्डेबल नहीं है, इतना महंगाई बढ़ गई है। तो फिर ये लोअर क्लास कैसे सब एक्सपेंस को अपने शौक बना रहा है? इसमें वैसे मैं जस्ट टू एलैबोरेट दो एक्सपेंसेस, एक तो फ्यूल जैसे कि आपने कहा, दूसरा है बाइक की मॉडिफिकेशन। इनके पास दो क्लास की मोटरसाइकिल है, एक 125 सीसी और एक 70 सीसी। इन्हीं को वो मॉडिफाई करा। मॉडिफाई क्या, इंजन तो आप बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें फ्यूल सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं और जो उसमें खर्चे आते हैं वही रिपीटेड खर्चे जो हैं चेन गरारी वगैरह के आते हैं, या इंजन बर्न आउट हो जाता है। दैट रिक्वायर्स मनी। तो ये पैसा कहा जाता है कि वो बैटिंग विन कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी इज नॉट लाइक दैट। तो ये पैसा फिर स्नैचिंग के वाकयात से आता है। छीना झपटी करते हैं आप, वो मान जो हासिल करते हैं उसका बेचते हैं और इसके ऊपर खर्चा करते हैं। देखिए इनकी तालीम ज़्यादा नहीं है, बहुत तीन मारा तो FA FSC तक पहुंचते हैं, उसके बाद आपको कितने पैसों की नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, वो आपने घर में भी देना है। और ये लोअर इनकम ग्रुप में जो मोटरसाइकिल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। सारे काम इसी पे होते हैं, नौकरी भी इसी के ऊपर, यानी कि डिलीवरी की नौकरी फॉर एग्जांपल, या फैक्ट्री में आना जाना। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइम की शरह भी काफी बढ़ रही है। जी वो बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब चंद मिनट का शौक है और आप क्रिमिनल भी हो रहे हैं, और अपने शौक को पूरा करने के लिए आप स्नैचिंग की तरफ जा रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं।
دیکھیے یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں سامنے. یہ جہاں تک ہم یہ دیکھتے ہیں اس میں ہم بات ہو رہی ہیں یعنی کہ جو 2025 کے فگرز کہ 1122 کی طرف سے ریلیز کی جو کہ ایمرجنسی سروس ہے اس کے مطابق 19,000 ہیڈ انجریز ہوئی ہیں اور کوئی 1,000 اسپائن انجریز ہوئی ہیں. ہیڈ انجریز کا مطلب یہ ہے کوئی ایونچولیٹی بھی یعنی کہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں یا پرماننٹ ڈیمیج ہو جاتا ہوا اور یا اسپائن اگین یو گیٹ پیرالائزڈ. تو بڑے خوفناک نتائج ہیں اس کے. بالکل ایسا ہی. تو یہ تو ہو گیا آپ کی ذات تک جو خطرہ ہے. جب آپ یہ موٹر سائیکل کو لے کے سڑک پہ نکلتے ہیں اور یہ کرتب کرتے ہیں اس کے اوپر تو یو آر تھریٹنگ ادر پیپلز لائفز. بائک کا شور ہے وہ رات کی ڈسٹربینس ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں اس میں جو کہ افیکٹ کریں سوسائٹی کو بھی اور آپ کو اپنی ذات کو بھی. تو اٹ از گیٹنگ ڈینجرس اور یہ جو ہے بڑے شہروں میں زیادہ ہے. لاہور ہو گیا, راولپنڈی ہو گیا, اب فیصل آباد میں اٹس اے گروئنگ ایکٹیویٹی. So that's how things are in that segment of the population in a bigger city. نوجوان جب جانتا ہے کہ شوق کے باعث ان کی جان جا سکتی ہے پھر بھی وہ یہ کام کرتے ہی چلتا جا رہا ہے اور یہ زیادہ تر ٹین ایج میں دکھائی دیتا ہے. جی ہاں بالکل. میجورٹی والا تو انسانی کام نہیں کر رہا. یہ 15 to 18 20 کی ایج میں جو ہے زیادہ تر لڑکے یہ شوق پورا کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دوستوں کا دباؤ زیادہ ہے یا پھر سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کا زیادہ ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں کس ویسینٹی میں رہ رہے ہیں. اگر میجورٹی وہاں کے لڑکے ان ایکٹیویٹیز میں موجود ہیں تو وہ ایک پیئر پریشر کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا کہ جو ریسنٹلی ڈیولپنگ ہے سوشل میڈیا going viral on that, that's a big attraction, just giving a visibility at a very young age. So these two are major driving factors. اب یہ کیوں کرتا ہے لڑکا, وہ کچھ اور کام کیوں نہیں کر لیتا؟ تو ہماری سوسائٹی میں یہ مواقع ہیں کہاں, وہ بیچارہ کہاں اگر کھیل کود میں یہ جو انرجی ہے کیونکہ یہ جو ایج ہے یعنی کہ اسٹارٹنگ فرام ایز یو سیڈ فرام 16 to 20, میں تھوڑا سا اور اسٹریچ کر دیتا ہوں, آئی کال اٹ لائک to the age of 22, جس کو آپ کہتے ہیں ینگ ایڈلٹس. اگر وہاں تک اس کو اسپین کر لیں تو ان کے لیے کیا مواقع ہیں ریکریشن کے لیے. یہ وہ ٹائم ہے جب ذہن آپ کا کچا ہوتا ہے, اٹس اے چینجنگ مائنڈ, اور آپ کو ہر خطرہ جو لگتا ہے وہ کوئی خطرہ لگتا ہی نہیں ہے, اور آپ کی اپنی ایبلٹیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں ایسی ایبلٹی کہ میں پہاڑ توڑ لاؤں. خواتین بھی اس دور سے گزرتی ہیں. لیکن خواتین کا اگر آپ دیکھا جائے تو خواتین کے آس پاس کا ماحول بڑا کاؤنٹ کرتا ہے نا. آپ زیادہ سے زیادہ دوستی کر لیں گی, آپ کی گرلس دوستیاں ہوں گی, یا آپ گھر میں بیٹھ کے تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لیں گی, یا پھر آپ شاپنگ کر لیں گی. ماحولیات کا بہت اثر ہوتا ہے لڑکیوں پہ. لڑکیاں لڑکوں کی طرح بہیو نہیں کر سکتی, ویسا شوق پورا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, کیونکہ لڑکے کو باہر جانے کی آزادی ہے, لڑکی کو پروٹیکٹڈ رکھا جاتا ہے. لڑکی 4 دیواری کے اندر ہی رہ سکتی ہے, یہ ہمارے معاشرے میں آپ کو زیادہ دکھتا ہے, محفوظ رہتی ہیں وہیں پہ. صحیح کہہ رہی. تو مطلب کہنا ہے یہ کہ ہم اس میں تفریق نہیں کر سکتے کہ لڑکے کا مائنڈ اس طرح کام کرتا ہو, لڑکی کا مائنڈ اس طرح کام نہیں کرتا ہوگا. بوتھ آر دی سیم. سوسائٹی آپ پہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جی ہاں بالکل, سوسائٹی. تو دیٹس ہاؤ تھنگز آر گوئنگ آن. تو جب یہ آپ اس کچی عمر سے گزر رہے ہوتے ہیں تو اور آپ کے پاس کوئی اور آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا, گرد و نواح میں لیفٹ رائٹ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اس ٹائپ کے, جو اگین وہ پیئر پریشر بن جاتے ہیں اور آپ اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے سوسائٹی کا, یہ معاملہ ہے کنٹری کا, کہ ہم ان کو ایسے ریکریشنل ایکٹیویٹیز کو پرووائڈ کریں جہاں یہ اپنی انرجی کو چینلائز کر سکیں. یعنی کہ وہ جو بے چینی ہے وہ ادھر جا کے کھیل لیں, کوئی فٹ بال کھیل لیں, کرکٹ کھیل لیں. وہ اب جو موجودہ ہیں پلے گراؤنڈز وغیرہ ہیں وہ اب انسفیشینٹ فار دا گروئنگ پاپولیشن. جب سوسائٹیز ڈیولپ ہو سکتی ہیں, جب پلازے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو اگر ہم اس پہ توجہ دیں تو یہ چیزیں سے مراد ہے کہ پلینگ ایریاز, کوئی وہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے پلینگ ایریا, ضروری نہیں کوئی کرکٹ کا میدان ہو وہ. تو if that outlet is available تو یہ چیزوں پہ رجحان ذرا کم ہو جائے گا. پھر نہیں, اب دیکھیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوور کلاس میں یہ شوق زیادہ ہے, پر مڈل کلاس میں یہ بچے ایسے نہیں دکھتے. وہ بھی تو ٹین ایج کے ہیں, وہ بھی تو وہی شوق رکھتے ہیں, اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. تو مڈل کلاس کے لوگ یہ ایکٹیویٹیز میں کیوں نہیں بڑھتے؟ دیکھیے مڈل کلاس کے پاس جو فیوچر ہے ان کے بچوں کا وہ ہے نوکری. وہ اس کے لیے بچے کو اپنے تیار کرتے ہیں, اچھے اسکولوں میں بھیجتے ہیں, ٹیوشنیں پڑھاتے ہیں ان کو, اور چاہتے ہیں کہ ان کے مارکس بھی بہت اچھے ہیں تاکہ ان کو آگے یونیورسٹی وغیرہ میں داخلہ مل سکے, پھر اس کے بعد بچے کا کریئر شروع ہو سکتے. دے آر ہائیلی فوکس اپون دیٹ. تو وہ بچے کی 24 گھنٹے نگرانی رکھتے ہیں, اور وہ دے انشور کہ وہ ٹیوشن پہ جائے, دے انشور کہ اسکول میں پورا وقت لگائے, اور اس کے بعد اگر اس کو ریکریشن ایکٹیویٹی کی ضرورت ہے تو وہ اس کو ایک جو ویڈیو گیم ہے وہ لے کے دے دیتے ہیں. کوئی پلے اسٹیشن لے دیا یا ایکس باکس لے دیا, وہ اس کے اندر اپنی ایکٹیویٹی یا ریکریشن ایکٹیویٹی تلاش کر لیتا ہے.
تو اس طرح ان کی زندگی اور یہ دور ان کا گزر جاتا ہے. ٹھیک. تو دیٹس ہاؤ دے ایڈریس دیٹ مڈل کلاس جو ہے. تو اگر جہاں مڈل کلاس کی بات کریں اپر کلاس کی طرف آ جاتے ہیں, اپر کلاس کے بچوں میں بھی شوق بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس ہیوی بائکس ہوتی ہیں, وہ کار ریس میں انوالو ہوتے ہیں, شوق ان کے اسی قسم کے ہیں لیکن ایکسپریس کسی اور طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جو اپر کلاس ہے ان کا مستقبل سیکیور ہے. ان کے والدین کو پتہ ہے میرے بچے نے یہاں تک تعلیم حاصل کرنی ہے, فلاں یونیورسٹی میں اس کو میں نے بھیجنا ہے اور اس نے فلاں قسم کا کام کرنا ہے. اگر پاکستان میں رہنا ہے یا پاکستان سے باہر جانا ہے, یہ بھی فیصلہ اس کی فیملی نے کرنا ہے. دے ہیو انف ریسورسز, انف کانٹیکٹس, تو دا فیوچر از سیکیور. ان کے پاس سنیماز کی ایکسیس بھی ہے, ان کے پاس کلبس کی ممبرشپ بھی ہے جہاں بچہ جا کے ریکریشن ایکٹیویٹیز اپنی پوری کر سکتا ہے. تو اٹس اے گڈ کمپلیٹ لائف اسٹائل فار دیم. لیکن وہ پھر بھی اس کو چین نہیں ہے, اس کو کہتا ہے بورنگ ہے جو کلبس وغیرہ میں جانا یا سنیماز میں جانا یا کافی شاپس میں بیٹھنا, گپ شپ کرنا. دیٹ اگین وہ آدمی نشکر ہو جاتا ہے. تو وہی اسی ایج سے وہ بھی گزر رہے ہیں, سیم ایج ہے, وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے, جو رہتا ہے وہ بچپن سے دیکھ رہا ہے چیزیں, اور وہ کہتا ہے یار بورنگ کام ہے, مجھے کوئی اور ایکسائٹمنٹ چاہیے, اس سے بڑی ایکسائٹمنٹ چاہیے. تو وہ پھر ایک ایسے کام میں چلا جاتا ہے, اس کو ایج پہ چلا جانا کہتے ہیں, جہاں موت اور زندگی جو ہے وہ آمنے سامنے اس کو نظر آتی ہے. تو وہ پھر جاتا ہے, یہ ڈریگنگ ہوگی, ہیوی بائک سے مراد ہوتی ہے 400 cc سے 1000 cc موٹر بائکس ان کے والدین ان کو لے دیتے ہیں, وہ جن کی مالیت ہے کوئی 20 لاکھ سے 70 لاکھ کی. دے آل امپورٹڈ بائکس, موٹر بائکس. اب ان کو کیا چاہیے, ان کی تشفی کس طرح ہوگی, گاڑیاں سڑکوں پہ لے کے پھرنے سے. اب یہ ٹھیک ہے, دے آر ناٹ جیپرڈائزنگ ادر پیپلز لائف, ان کی دوسروں کی زندگی خطرہ نہیں ہے, وہ صرف ڈرائیو کرتے ہیں, چکر لگا کے واپس آتے ہیں. یا کچھ انسٹنسز میں ریسز لگتی ہیں ڈی ایچ اے کی کوئی خالی سڑکوں پہ یا بحریہ کی چند سڑکوں پہ ریسیں لگتی ہیں, اور دیٹس اباؤٹ, وہ بھی خطرناک ہیں اور وہ اس میں حادثات ہوتے ہیں. اور ایسے انسٹنسز بہت خطرناک قسم کے سیریس انسٹنسز ہماری تاریخ میں گزرے ناٹ ٹو لانگ اگو. تو پرابلم از ایگزسٹ لیکن ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ. تو اب ان کو ایک ریس ٹریک چاہیے. اب آپ گورنمنٹ کو چاہیے ان کے لیے ریس ٹریک بنائے. ڈی ایچ اے میں فار ایگزامپل انہوں نے کائٹ فلائنگ کے لیے ایک جگہ مختص کر دی تھی, لاہور کی بات کر رہا ہوں, جہاں آپ جا کے کائٹ فلائنگ کریں. اس میں یو آر ناٹ تھریٹنگ ادر پیپلز لائف. جو یہ اپرچونٹی عام عوام کے پاس تو نہیں ہے. ایگزیکٹلی, اتنے سال پرانے پابندی لگ گئی اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی جو ہم نے اپنے بچپن میں انجوائے کیا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو اب اس کے لیے وہ ایکسیس جو ہے اس کے پیسوں کی ہے, کلبوں کی ایکسیس وہی پیسوں کی ہے. تو مڈل کلاس یا لوور کلاس جو ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. تو ان کو گورنمنٹ لیول پہ اگر کوئی چیز پرووائڈ ہو جائے, دیٹ کین ایڈریس دا لوور کلاس پرابلم. اور ہائی کلاس کی پرابلم جو ہے وہ ہے کوئی ریسنگ ٹریک ٹائپ چیز ہو, وہیں گاڑیاں چلا سکتے ہیں, موٹر سائیکلوں کو شوق پورا کر سکتے ہیں. آلدو دے آر فلی گیئرڈ, اور وہ انہوں نے جو ہے ہیلمٹ وغیرہ ہوتی ہے, وہ سیفٹی انہوں نے ساری اپنی کمپلیٹ کی ہوتی ہے. اچھا, لیکن لیٹس ناٹ فارگیٹ وہ بھی جو ہے وہ بائک کی ہیلمٹ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوتا ہے, اپنے آپ کو وہ فلم کرتے ہیں, اس کو کہنے فلم کرتے ہیں, موویز چھوٹی سی کریٹ کرتے ہیں, وہ بھی یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. ان کو بھی ویزیبلٹی مل جاتی ہے, لیکن وہ اپنا لائف اسٹائل کو ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا فرق ہے, وہ پرسنل ویزیبلٹی نہیں, اس میں لائف اسٹائل کو وہ ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از دا لائف اسٹائل آئی ہیو. اچھا, دیکھنے میں آ رہا ہے کہ حکومت بہت سارے اقدامات اٹھا رہی ہے, لیکن اس کی شرح ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے حکومت جو ہے کیا حکومت ناکام ہو رہی ہے ان سب چیزوں کو کرنے میں؟ دیکھیے حکومت جو ہے وہ اپنے روایتی انداز سے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور لیکن اس میں کچھ وہ تفریق بھی کر رہے ہیں. جو لوور کلاس ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں ایز کرمنلس. تو موٹر سائیکل چھین لی, وہ بند کر دی, بندے کو پکڑ کے اس کو بھی حوالات میں بند کر دیا, اس کو سزا دے دی یا عدالت سے سزا دلوا دی. جو میکینک اس بائک کو بناتا ہے اس قابل کہ وہ ون ویلنگ کر سکیں, اس کی جا کے ورک شاپ بند کر دی یا اس کو بھی بند کر دیا. کسی طرح وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو ہم توڑ دیں اس نیٹ ورک کو, اور یہ اس طرح کی موٹر سائیکلیں جو ماڈیفیکیشن جو ہوتی ہے وہ ہونا بند ہو جائے. لڑکوں کو بند کر دو تو وہ عنصر اس میں سوسائٹی میں سے غائب ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ وقتی طور میں چیزوں کو کم کر سکتے ہیں, لیکن اٹ نیڈس سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ. ایک ٹین ایج مائنڈ ہے جو کہ کچا ذہن ہے, جو کہ چینجنگ مائنڈ ہے, جو کہ پختہ نہیں ہے, جو فیصلوں کو صحیح طرح نہیں کر سکتا. تو ان کو ہم سائیکولوجیکلی ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم ڈاکٹر یا کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہم ان کی انرجی کو ڈائیورٹ کریں ٹورڈز ریکریشنل پارکس اینڈ سم ادر ایکٹیویٹی, جس کا میں نے ابھی آپ سے پہلے کہا. سو دیٹ از اے سولوشن. ڈنڈا مار پیٹ از ناٹ دا سولوشن ٹو دیٹ. وہ کدھر جائے بیچارہ, یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں. اس کو بھی ایک آؤٹ لیٹ چاہیے اپنی
ریکریشن ایکٹیویٹیز کے لیے. نہیں، کہا جاتا ہے کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اس کی ماں ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ بہتر نہیں سمجھتے کہ بچے کی کاؤنسلنگ گھر سے بھی ہونی چاہیے کہ بیٹا تمہاری زندگی بہت اہم ہے، آپ نے اس رستے پہ جانا اور یہ رستہ اختیار نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیے کہ والدین کیا رول اختیار کر رہے ہیں؟ جو ہمارا لوور طبقہ ہے وہ پسا ہوا ہے اور وہ روٹی کے چکر سے ہی باہر نہیں آ سکتے. دو وقت کی روٹی پورا کرنا ان کے لیے مشکل ہے. وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، بچے بھی کام کرتے ہیں، کچھ پیسے شاید گھر میں دیتے ہیں، کچھ موٹر سائیکل لگاتے ہیں، شوق پورا کرتے ہیں، باپ کچھ لے کر آتا ہے، کچھ خواتین کام کرتی ہیں. اس طرح مل جل کے ایک زندگی وہ گزار رہے ہیں. تو ان کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ان کی زندگی کو غور سے دیکھیں، لڑکا کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے. کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ موٹر سائیکل جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ٹول ہے، وہ شیئر بھی ہوتی ہے، پڑوسی بھی لے جاتا ہے آپ کو مانگ کے موٹر سائیکل. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. تو وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک پولیسنگ کریں کہ بچہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، رات کو کہاں تھا تو کیا کرتا ہے. اتنی ان کے پاس نہ تو سمجھ ہے بیچاروں کے پاس. تعلیم کا لیول نہیں ہے، ساری چیزیں شعور آتا ہے تعلیم سے، نہیں ہے وہ چیزیں. دیٹس ہاؤ تھنگز آر. تو وہ سارا کچھ مانیٹرنگ جس طرح ایک مڈل کلاس کے والدین کر لیتے ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے. اور دوسرا یہ کہ وہ بیچارے کے پاس تعلیم فردر حاصل کرنے کی بھی افورڈیبلٹی نہیں ہے، بالکل، کہ وہ زیادہ تعلیم حاصل کرے اور شاید تو وہ بھی نظر نہیں آ رہا، بس زندگی گزار رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں. تو ایسی سچویشن میں وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر لائف اسٹائل. بہت شکریہ. میرا نوجوانوں سے یہ سوال ہے، اگر یہ کچھ لمحے کا شوق ہے تو کیا یہ کسی ماں کی پوری زندگی کی تکلیف بننے کے قابل ہے؟ ذرا سوچئے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.